وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال تعالى في موضع آخر أيضا وأحل الله البيع وحرم الربا. حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 کی سب سے پہلے تلاوت کی ہے. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کی بھی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کے درس میں میں نے آپ لوگوں کو سود کی تعریف اور سود کی قسمیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ سود کا حکم کیا ہے. سودی کاروبار لین دین کی شناخت و قباحت بھی ہم نے آپ کے سامنے اجاگر کی تھی، جس سے صاف طور سے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا حرام ہے، کسی بھی حالت میں جائز اور درست نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیوں کیا، سود کی حرمت کی حکمتیں کیا ہیں. یہ بھی میں نے گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سود کے احکام و مسائل کیا ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ، گندم گندم کے ساتھ، جو جو کے ساتھ، کھجور کھجور کے ساتھ اور نمک نمک کے ساتھ تبادلہ میں نقد و نقد اور برابر ہونے چاہیے. اگر یہ اجناس مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو
सौदा करो, बाय करो, बशर्त ये कि इस हाथ से दो और उस हाथ से मामला हो। ये हदीस का तर्जुमा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसूले रिबविय्यात क्या है, वो असनाफ क्या हैं जिनमें सूद हो सकता है। जिन चीज़ों में सूद उकू पजीर होता है वो बुनियादी तौर पर 6 हैं। जिन चीज़ों में सूद होता है वो बुनियादी तौर पर 6 हैं। नंबर 1 सोना गोल्ड, नंबर 2 सिल्वर यानी चांदी, नंबर 3 गंदुम गेहूं, नंबर 4 जौ, नंबर 5 खजूर और नंबर 6 नमक। ये 6 ऐसे अजनास हैं जिनमें सूद होता है। बुनियादी तौर पर ये 6 अजनास हैं, ये 6 चीज़ें हैं जिनमें बुनियादी तौर पर सूद होता है। जैसा कि ये मुस्लिम शरीफ की हदीस जो मैंने पढ़ी है अभी, इस बात पर दलालत करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल फ़िद्दतु बिल फ़िद्दा, यानी सोना सोने के साथ, चांदी चांदी के साथ, वल बुर्रु बिल बुर्रे, और गेहूं गेहूं के साथ, गंदुम के साथ, वश्शईरु बिश्शईर, और जौ जौ के साथ, वत्तम्रु बित्तम्र, और खजूर खजूर के साथ, वल मिल्हु बिल मिल्ह, और नमक नमक के साथ, मिसलन बेमिसलिन, तबादला में नक़दो नक़द और बराबर होने चाहिए। मिसलन बेमिसलिन सवाअन बिसवा, नक़दो नक़द और बराबर होने चाहिए। और अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, फ़इज़ा इख्तलफ़त हाज़िल अस्नाफ़ु फ़बीउ कैफ़ शि'तुम, अगर ये अजनास ये किस्में मुख्तलिफ हो जाए तो जिस तरह चाहो बै करो, सौदा करो। शर्त ये है कि इस हाथ से दो और उस हाथ को ले लो, यदन बेयदिन होना चाहिए। सहाबे किराम और ताबीन इज़ाम और आइम्मा ने इन 6 चीज़ों पर उन अशिया को भी कयास किया है जो इनके साथ माना और इल्लत में यकसा है। यानी यही असल बुनियादी यही 6 चीज़ें हैं जिनमें सूद होता है, जिनमें सूद होता है। लेकिन सहाबे किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और ताबीन इज़ाम और आइम्मा ने इन 6 चीज़ों पर उन अशिया यानी उन चीज़ों को भी कयास किया है जो उनके साथ माना और इल्लत में यकसा हैं, बराबर हैं। यानी मापी जाने वाली और वजन की जाने वाली, खाई जाने वाली और ज़ख़ीरा रखी जाने वाली चीज़ें, मसलन गल्ला की तमाम अक़साम, गल्ला की जितनी भी किस्में हैं वो नापी जाती हैं और वज़न भी की जाती हैं, खाई भी जाती हैं और ज़ख़ीरा भी की जाती हैं। तो ये सारी की सारी किस्में, इसी तरह से तेल की तमाम अक़साम, सरसों तेल और तीसी का तेल वगैरह वगैरह, तेल की जितनी भी किस्में हैं ये सारी की सारी किस्में, शहद और गोश्त वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें उन अजनास पर यानी उन 6 अजनास पर कयास करके कहा जाएगा कि इनमें भी सूद हो सकता है, इनमें भी सूद हो सकता है अगर उस तरह का मामला किया जाए। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो चीज़ें पैमाने से मापी जाती हैं, जैसे पहले ज़माने में सा चलता था और हम लोगों के ज़माने में हमारे इंडिया में सियरी अभी भी कहीं किसी किसी इलाके में, यानी वो एक तरह का बर्तन होता है, उसमें भरते हैं और उसको इधर से उधर करते हैं।
تو اس طرح سے لین دین کرتے ہیں۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں پیمانے سے ماپی جاتی ہیں یا انہیں تولا جاتا ہے، جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، ان میں سود ہوتا ہے، یعنی ان میں سود ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ جانیں کہ تمام ربویات میں 3 وجوہات کی بنا پر سود ہوتا ہے، یعنی سود والی جتنی اجناس ہیں ان میں 3 وجوہات، 3 اسباب کی وجہ سے سود ہوتا ہے۔ نمبر 1، جنس کو جنس کے ساتھ کم و بیش کر کے فروخت کیا جائے، یعنی ایک جنس ہے، اسی جنس کو اسی جنس کے ساتھ کمی زیادتی کر کے سودا کیا جائے، تو اس کی وجہ سے سود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سود ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سونا سونے کے ساتھ، گولڈ گولڈ کے ساتھ، سونا ایک جنس ہے، اب اسی کو اسی جنس کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ اگر آپ فروخت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں سود ہو جائے گا، ایسی صورت میں سود ہو جائے گا۔ سونا سونے کے ساتھ تبادلہ میں، اور گندم گندم کے ساتھ، یعنی گیہوں کے ساتھ، گیہوں ایک جنس ہے، اسی جنس یعنی گیہوں، اگر گیہوں آپ لیتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ لیتے دیتے ہیں تو یہ سود ہو جائے گا۔ مثلا 1 کلو گیہوں کے بدلے میں آپ 1.5 کلو یا 1.25 کلو گیہوں لیتے ہیں، تو جو آپ 1.25 کلو جو گیہوں لیے ہیں، یہ کیا ہے؟ جو یعنی 1.5 کلو جو آپ نے گیہوں لیا ہے زیادہ، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اسی طرح سے کھجور کے ساتھ کم و بیش کی صورت میں، یعنی کم و بیش کی صورت میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سود ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف اور بخاری شریف میں روایت ہے، حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ لوگ جانتے ہوں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک حبشہ کے تھے، کالے کلوٹے بدصورت تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حد درجہ محبت کرتے تھے، بالکل کالے کلوٹے، اور گڑن بھی یعنی بناوٹی بھی ان کی ٹھیک ٹھاک نہیں تھی، اور آپ دیکھیں گے تو کہیں کہ کیا، اور وہ بھی غلام تھے، لیکن جب ایمان لائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لائے۔ آپ لوگ آج کل بھی برنی کھجور اور طرح طرح کے کھجور ملتے ہیں، برنی کھجور لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال یہ کھجور کہاں سے لائے ہو، یہ برنی کھجور کہاں سے لائے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس ردی کھجور تھی، یہ بیسٹ کوالٹی برنی کی جو کھجور ہے، یہ معاملہ ایسا ہے جو میں لایا ہوں اس کو، ہمارے پاس ردی کھجور تھی، تو اس کے 2 سا دے کر 1 سا لایا ہوں، یعنی جو ہماری جو ردی کھجور تھی 2 سا دیا ہوں تو 1 سا برنی کھجور ہم کو اچھا والا ملا۔ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہ عین الربا لا تفعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عین سود ہے، یہی تو سود ہے۔ آپ نے فرمایا اوہ عین الربا ولا تفعل، آپ نے فرمایا کہ یہی تو عین سود ہے، یہی تو عین سود ہے، ایسے نہ کر، اس طرح سے نہ کرو کہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں کم یا زیادہ دے کر کے یا لو، ایسا نہ کرو۔ اگر ردی کھجور ہے تو پھر اگر آپ اچھا کھجور کھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، اگر تیرا ارادہ اچھی کھجور خریدنے کا ہو تو گھٹیا بیچ دے، جو ردی کھجور ہے اس کو بیچ دو، اس کا پیسہ لے لو، اس پیسے سے اچھا والا کھجور آپ خرید لو، کھاؤ، کوئی فرق نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ردی کھجور
کہ یعنی 2 کلو ردی کھجور کے بدلے میں اگر آپ بیسٹ کوالٹی کا 1 کلو کھجور لیتے ہو بدلے میں، تو پھر یہی سود ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ فرمایا، اور پھر یعنی آپ نے فرمایا اگر تیرا ارادہ اچھی کھجور خریدنے کا ہو تو گھٹیا بیچ دے اور پھر اس قیمت سے اچھی کھجور الگ سے خرید لے۔ اچھی کھجور تو الگ سے اس کی جو قیمت ملے اس سے تو اچھی کھجور خرید لے۔ اس طرح سے کرو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جو تم کر کے لائے ہو یہ ٹھیک نہیں، یہی تو سود ہے، یہی تو سود ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو وجہ ہے کہ ربویات میں جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سود ہوتا ہے، وہ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 مختلف چیزوں کی بیع 2 مختلف جنس ہیں، مثلا کھجور ہے اور ایک کیا ہے گیہوں ہے، کھجور ہے کیا ہے گیہوں ہے، یا سونا ہے اور ایک چاندی ہے، سونا ہے اور ایک چاندی ہے۔ آپ نے فرمایا 2 مختلف چیزوں کی بیع، مثلا سونا چاندی کے ساتھ اور گندم کھجور کے ساتھ، جبکہ ایک حاضر اور دوسری ادھار ہو، تو یہ اس کی وجہ سے وہ سود ہو جاتا ہے۔ یعنی مختلف اجناس ہیں، سونا چاندی کے ساتھ یا چاندی سونے کے ساتھ، یا اسی طرح سے گندم کھجور کے ساتھ یا کھجور گندم کے ساتھ، جبکہ ایک حاضر ہو اور دوسرا ادھار ہو، تو یہ سود ہے۔ اس کی وجہ سے سود ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے جو بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبیعوا منها غائبا بناجز، آپ نے فرمایا لا تبیعوا منها غائبا بناجز، متفق علیہ، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے غائب کو حاضر کے ساتھ نہ بیچو، یعنی غائب کو حاضر کے ساتھ نہ بیچو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو چیز غائب موجود نہیں ہے اس کے ساتھ میں حاضر ہے، جو چیز موجود ہے اس کے ساتھ میں اسے نہ بیچو، یعنی دونوں کو موجود ہونا چاہیے، دونوں کو موجود ہونا چاہیے۔ اگرچہ مختلف اجناس ہیں، مختلف چیزیں ہیں، وہ آپ اگر ایک چیز غائب ہے موجود نہیں ہے، دوسری چیز موجود ہے، تو ایسا اگر آپ معاملہ کرتے ہیں، غائب اور موجود کا معاملہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے سود ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعوا الذهب بالفضة یدا بید، یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سونا چاندی کے ساتھ بیچو، سونا چاندی کے ساتھ، گولڈ سلور کے ساتھ، چاندی کے ساتھ بیچو، اور لین دین اسی وقت ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، اسی وقت اسی مجلس میں ہو جانا چاہیے۔ یعنی 2 مختلف جنسیں ہیں، سونا ایک الگ جنس ہے، چاندی ایک الگ جنس ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ جو ہے ظاہر بات ہے سونے کا دام زیادہ رہے گا، چاندی کا دام کم رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کبھی بیشی کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو جائے معاملہ، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہو جانا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ادھار ہو گیا تو پھر وہ سود ہو جائے گا، اور یہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا بیعوا الذهب بالفضة یدا بید، سونا چاندی کے ساتھ بیچو اور لین دین اسی وقت ہو جانا، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لے لو۔ چاندی مثلا 10 گرام چاندی ہے اور 2 کلو 10 گرام سونا ہے اور 2 کلو چاندی ہے، حالانکہ سونا کم ہے کہ نہیں؟ وزن میں سونا کتنا ہے؟ 10 گرام کم ہے، اور چاندی 2 کلو ہے، نہ جانے کتنے گرام جو ہے بنیں گے، ہے کہ نہیں؟ 2 کلو ہے، تو ایسا کرو، لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لے لو، ایسا کرنا چاہیے۔ کمی بیشی اگر اس میں ہو رہا ہے، 2 مختلف جنسیں ہیں، 2 مختلف چیزیں ہیں،
تو کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ یدن بیدن ہو، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ سے لے لو، تب تو ٹھیک ہے، جائز اور درست اللہ کے نبی نے فرمایا۔ نیز آپ نے فرمایا الذهب بالورق ربا الا ہاء وہاء، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا چاندی کے عوض فروخت کرنا سود ہے، سونا چاندی کے عوض فروخت کرنا کیا ہے، بدلے میں فروخت کرنا کیا ہے، سود ہے، مگر یہ کہ لین دین اسی وقت ہو، مگر یہ ہے کہ لین دین اسی وقت ہو تو سود نہیں ہے۔ اگر لین دین اسی وقت ہے تو سود نہیں ہے، لیکن اگر لین دین ایک چیز ادھار کر دو تو پھر یہ سود ہو جائے گا، ایسا کرنا جائز ہو تو اس کی وجہ سے یہ جو اجناس ربویہ ہیں ان کے اندر سود ہو جایا کرتا ہے۔ تیسری جو وجہ ہے، ایک چیز کا تبادلہ اپنی جنس کے ساتھ ہے، ایک چیز کا تبادلہ اپنے جنس کے ساتھ، مقدار میں دونوں برابر ہیں مگر ان میں سے ایک حاضر اور دوسری ادھار ہے۔ ایک چیز کا تبادلہ اپنی جنس کے، مثلا سونا کی بے سونے کے ساتھ، سونا گولڈ کی بے گولڈ کے ساتھ، گولڈ کا سودا گولڈ کے ساتھ برابر ہے، یا کھجور کی بے کھجور کے ساتھ برابر، یعنی جتنا سونا اتنے ہی، جتنا سونا دے رہے اتنے سونا ہم لے رہے ہیں، جتنا سونا دے رہے ہیں اتنے سونا ہم لے رہے ہیں، یعنی برابر، دونوں کی مقدار وزن کیا ہے، برابر ہے، مقدار میں برابر ہے مگر ان میں سے ایک حاضر اور دوسری ادھار ہے، تو پھر وہ اس کی وجہ سے ایک حاضر دوسرا ادھار ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ سود ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا، یہ حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں برابر ہیں اور دونوں حاضر ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ لو اور دو۔ لیکن اگر آپ نے ادھار کر دیا، آپ نے کہا کہ مثلا محمد یا شیخ صاحب ہمارے پاس آئے، آپ نے کہا شیخ صاحب ہم کو 1 تولہ سونا چاہیے آج، میں آپ کو کل 1 تولہ سونا واپس کر دوں گا، کل میں آپ کو 1 تولہ سونا واپس کر دوں گا، یہ سود ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ ہاں، آپ 1 تولہ سونا لے کر کے آئے میرے پاس اور آپ نے کہا شیخ صاحب 1 تولہ سونا آپ ہمارا لے لو، اب اپنا 1 تولہ سونا ہم کو واپس کر لو، تو کوئی پرابلم، ایک ہاتھ سے دیے ایک ہاتھ سے لیے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اگر ادھار کر دیے تو پھر سود ہو جائے گا، کیونکہ دونوں جنسیں کیا ہیں، دونوں جنسیں ایک ہی ہیں، ہمیں دونوں چیزیں ایک ہی جنس کے ہیں، ایک ہی جنس کے ہیں، لیکن چونکہ اس میں ادھار پایا جا رہا ہے، گرچہ برابر ہے لیکن ادھار پایا جا رہا ہے، اس لیے ایسا کرنا سود ہو جائے گا اور جائز اور درست نہیں ہے۔ مثلا سونے کی بے سونے کے ساتھ برابر ہے، یا کھجور کی بے کھجور کے ساتھ برابر ہے، مگر ایک کا سونا یا کھجور ادھار ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البر بالبر ربا، البر بالبر، یعنی گیہوں کے بدلے میں، گیہوں کے بدلے، مثلا گیہوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں نا، جیسے دھان کی بہت ساری قسمیں ہیں، کھجور کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایسے گیہوں کی بھی قسمیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو کسان ہوں گے، کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، اچھی طرح سے وہ جانتے ہوں گے کہ گیہوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، دھان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، چاول کی، ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایک آدمی آئے کہے کہ ہمیں 2 کلو گیہوں چاہیے، 2 کلو گیہوں چاہیے، میں آپ کو 2 کلو گیہوں کل جو ہے دے دوں گا۔ آپ دکان پر گئے، بنیا کے پاس، سوداگر کے پاس آپ گئے، سوداگری کرنے والے کے پاس، خرید فروخت کرنے والے کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا کہ مجھے 2 کلو آپ کیا دے دو، 2 کلو گیہوں دے دو، میں 2 کلو گیہوں آپ کو لا کر کے واپس کر دوں گا۔ ایسا کرنا سود ہے، جائز نہیں، ایسا کرنا یعنی برابر ہے پھر بھی ایسا کرنا جائز اور درست نہیں، ایک ہی جنس ہے اور برابر بھی ہے، لیکن چونکہ ادھار ہو رہا ہے، ایک حاضر اور ایک غائب ہے، اس لیے ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البر بالبر الا ہاء وہاء، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے
کہ گندم کے ساتھ سود ہے، مگر یہ کہ لین دین اسی وقت ہو جائے، یعنی ایک ہاتھ سے آپ دیے ایک ہاتھ سے لیے کوئی پرابلم نہیں، سمجھتے ہیں نا؟ لیکن اگر آپ ادھار کر دیے، آپ نے ایک لیا اور ایک چیز کو ادھار کر دیا تو پھر یہ سود ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرنا اسلام میں جائز اور درست نہیں۔ نقد ادائیگی اور اجناس کے مختلف ہونے کی صورت میں سود نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی بیع جس میں قیمت اور جس کی قیمت لگائی گئی ہے دونوں مختلف اجناس ہیں، دونوں مختلف چیزیں ہیں، تو اس میں سود نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں ادھار ہو، ادھار ہو۔ بنابراین سونا کی بیع چاندی کے ساتھ کم و بیش جائز ہے، یعنی کمی اور زیادتی کے ساتھ سونا کی خرید و فروخت چاندی کے ساتھ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح گندم کی بیع کھجور کے ساتھ، گندم ایک الگ جنس ہے اور کھجور ایک الگ جنس ہے کہ نہیں؟ چاندی ایک الگ جنس ہے اور سونا ایک الگ جنس ہے۔ تو نمک کی بیع جو کے ساتھ کم و بیش جائز ہے جبکہ ان میں کوئی ایک ادھار نہ ہو، اگر ادھار کوئی ایک ہو گیا، کوئی ایک چیز ادھار ہو گئی تو پھر وہ سود ہو جائے گا، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ادھار ہو بھی جائے تو کیا حرج ہے؟ حالانکہ سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے کہ اس طرح سے تم سودا نہ کیا کرو، جیسا کہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا اختلفت هذه الاشیاء فبیعوا کیف شئتم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ اشیاء مختلف ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، ایک چاندی ایک سونا، ایک گیہوں ایک جو، ایک گیہوں ایک کھجور، جو نمک الگ الگ ہیں، جب یہ اشیاء مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو بیچو، جیسا چاہو بیچو، کمی زیادتی کے ساتھ بیچو، لیکن لین دین دست بدست ہونا چاہیے، یعنی کمی بیشی کے ساتھ اگر دو مختلف چیزیں ہیں تو ان کی خرید و فروخت کرنا جائز اور درست، اس میں سود نہیں ہے۔ سود کب ہوگا؟ جب ایک ادھار ہو اور ایک حاضر ہو، تو پھر ایسی صورت میں سود ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اختلفت هذه الاشیاء فبیعوا کیف شئتم، جب یہ اشیاء مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو بیچو، جبکہ اذا کان یدن بیدن، آپ نے فرمایا جبکہ لین دین دست بدست ہو جائے، دست بدانی ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، کبھی بیشی کے ساتھ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک سونا ایک چاندی ہے، ایک گیہوں اور ایک کھجور ہے، الگ الگ ہیں، اس لیے آپ یدن بیدن اگر آپ لین دین کرتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ، یہ کم ہے وہ زیادہ، مثلا ایک کنٹل گیہوں کے بدلے میں آپ 1.5 کنٹل کیا لے رہے ہیں؟ نہیں، 1 کنٹل کھجور کے بدلے میں 1 کنٹل کھجور کے بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ 1.5 کنٹل آپ گیہوں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسا کرنا جائز اور درست ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ادھر دو ادھر لو، یعنی دونوں کو حاضر ہونا چاہیے، اگر ادھار کر دیا آپ نے، کہا کہ فلاں صاحب آپ ایسا کریں کہ مجھے آپ 1.5 کنٹل گیہوں دے دیں، گندم دے دیں، میں آپ کو 1 کنٹل کل آپ کو کھجور دوں گا، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ گرچہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، جنس جو ہے ایک ادھر گیہوں اور ادھر کھجور ہے، جنس مختلف ہیں، لیکن چونکہ اس میں ادھار ہو رہا ہے، ایک چیز ادھار ہے، اس بنا پر ایسا کرنا، اللہ کے نے فرمایا کہ
کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح مبیع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خرید و فروخت کے، بیع و شراء کے کچھ ارکان ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ ارکان ہیں، ان میں سے ایک ہے مبیع، بائع، مشتری اور مبیع۔ بزنس کے 3 ارکان ہیں۔ بزنس کے کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان ہیں۔ ایک ہے بائع، بیچنے والا، ایک ہے مشتری، خریدنے والا، اور ایک ہے مبیع، یعنی بیچی جانے والی چیز۔ یہ تینوں چیزیں جب ہوں گی تبھی خرید و فروخت ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ نہیں؟ پہلے درس میں میں نے بیع و شراء کے درس میں نے آپ لوگوں کو پہلے درس میں نے بتائی ہے کہ بیع و شراء کے 3 ارکان ہیں، کم سے کم 3 ارکان ہیں۔ ایک لازم ہے کہ بیچنے والا کوئی ہو، لازم ہے کوئی خریدنے والا ہو، لازم ہے کہ کوئی چیز ہو جو بیچی جا رہی ہو، آپس میں لین دین ہو رہا ہو۔ تو یہ اسی طرح مبیع یعنی بیچی جانے والی چیز موجود ہے اور قیمت ادھار جائز ہے۔ بیچی جانے والی چیز کیا ہے؟ موجود ہے اور قیمت ادھار جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا تھا اور قیمت ادھار تھی۔ اس طرح قیمت حاضر ہے، اور مبیع یعنی جو چیز خریدنی ہے وہ ادھار ہے، تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ بیع سلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی چیز کی پیشگی خریداری کرتا ہے وہ معین ناپ اور مقررہ وزن میں ایک معین مدت تک کے لیے کرے۔ معین ناپ یعنی ناپ جو ہے کتنا، اس کی تعین ہونی چاہیے، مدت کی بھی تعین ہونی چاہیے کہ میں 1 مہینے میں 2 مہینے مدت بھی متعین ہو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کسی چیز کی پیشگی خریداری کرتا ہے تو وہ معین ناپ اور مقررہ وزن میں ایک معین مدت تک کے لیے کرے۔ اس بیع سلم میں پوری رقم پیشگی ادا کر دی جاتی ہے اور جنس کی ادائیگی فصل پکنے پر ہوتی ہے، لیکن مذکورہ شروط کے ساتھ۔ شروط ہے کچھ، اس کے وہی وہ شرط کہ وزن معلوم ہو، وقت معلوم ہو، اور جو چیز ہے اس کا ایک دم صحیح طور سے معلوم کہ فلاں چیز کا سودا ہو رہا ہے، اس نے سے ہے۔ چوتھی بات کہ سودی چیزوں کی اجناس کا بیان۔ سودی چیزوں کی جو اجناس ہیں ان کا بیان۔ اجناس اسے میں نے صحیح طور پر آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ سودی اجناس کیا ہیں جن میں سود ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کتنے ہیں کل؟ 6 ہیں، 6 ہے نا؟ کیا کیا؟ سونا، چاندی، گیہوں، جو اور کھجور اور نمک۔ یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں جن میں سود ہوتا ہے۔ اب انہی پر قیاس کر کے اور تمام چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جمہور صحابہ اور ائمہ کرام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سونا ایک جنس ہے اور چاندی ایک الگ جنس ہے۔ سونا ایک جنس ہے، چاہے 20 کیرٹ ہو، چاہے 22 ہو، چاہے 21 ہو، یا اس سے بھی کم زیادہ ہو، کوئی بھی سونا ہے۔ سونا یہ ایک جنس ہے، چاندی ایک الگ جنس ہے، گندم الگ جنس ہے، گندم ایک مستقل ایک جنس ہے، اور جو ایک الگ جنس ہے، یعنی گیہوں اور گندم دونوں گیہوں اور جو یہ ایک ہی جنس نہیں بلکہ یہ الگ الگ جنس ہیں۔ اور کھجور کی تمام انواع ایک جنس ہیں، چاہے برنی کھجور ہو، چاہے سکئی ہو، چاہے اور کوئی جتنے بھی قسم کے کھجور ہیں سارے، عجوا کھجور ہو، کوئی بھی کھجور کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، وہ سب کے سب ایک ہی جنس سے شمار کیا جائے گا ان سب کو۔ دالیں مختلف اجناس ہیں، دال یہ الگ الگ ہے، مثلا چنے کی دال الگ ہے کہ نہیں؟
چنے کی دال، ارہر کی دال، مسور کی دال، سب الگ الگ یہ سب جو ہے اجناس ہیں۔ مثلا لوبیا ایک جنس ہے، چنا ایک جنس ہے۔ اسی طرح شہد الگ جنس ہے، یعنی شہد بھی ایک مستقل جنس ہے، چاہے وہ اس کا ذائقہ بیری کا ہو، چاہے اس کا ذائقہ گلاب کا ہو، چاہے اس کو آپ کہیں اس کا چھتا کسی گھر سے آسانی سے کاٹ کر کے لائے ہوں، یا کہیں آپ جا کر کے کسی پہاڑ کے کھو میں گھس کر کے آپ نے اس کو کاٹ کر کے لایا ہو، یا بلند بالا درخت پر کہیں پر شہد مکھی چھتا لگائے ہوئی تھی وہاں سے آپ کاٹ کر کے لائے ہوں، شہد جتنے ہیں سب کے سب ایک جنس ہیں، مستقل ایک جنس ہیں۔ گوشت کی کئی اجناس ہیں، گوشت کی مختلف جنسیں ہیں۔ مثلا اونٹ کا گوشت ایک جنس ہے، گائے کا گوشت ایک جنس ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے بھیڑ کا گوشت، بکرے کا گوشت الگ الگ، یہ بھیڑ کا گوشت ایک جنس ہے، اور پرندوں کا گوشت، مرغی کا گوشت الگ ہے کہ نہیں؟ اور بکرے کا گوشت الگ ہے۔ تو پرندوں کا گوشت ایک جنس، اور مختلف اسی طرح مچھلیوں کا گوشت بھی ایک جنس کہلاتا ہے۔ مختلف مچھلیاں، آپ ہمارے بنگلہ دیشی بھائی مچھلیوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بہت ساری مچھلیوں کی قسمیں ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ ہم تو اتنا زیادہ نہیں جانتے، آپ لوگ شاید ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مچھلیوں کی بہت ساری، ہمارے بنگلہ دیشی ایک بھائی جو کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب ایک مچھلی بہت کافی مہنگی، کون سی مچھلی ہے وہ؟ کون سی؟ تیس، اتنا چہرہ کہ میں جو کہہ بھی نہیں پہلا یہ تو پتا ہے کہ مچھلیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن سارے جتنی بھی مچھلیاں سب کا گوشت ایک ہے، سب کا گوشت ایک ہے، سب کا حکم ایک ہی کے حکم میں ہے۔ اور کھانے کی جن چیزوں میں سود نہیں ہوتا ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ کھانے کی جن چیزوں میں سود نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان میں سود نہیں ہوتا ہے۔ پھل سیب ہے، انار ہے، موسمی ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، کاکا ہے، ایک آتا ہے کاکا بھی پھل ہے نا، اسی طرح سے اور بہت ساری قسمیں ہیں، کیوی ہے، اور بتاؤ دو چار نام پھلوں کے، آم ہے، کیلا ہے، سپوٹا یہ کیا چیز ہے؟ کالا ہوتا ہے، امرود ہے، اور اسی طرح سے انگور ہے، بہت ساری قسمیں۔ تو یہ ساری جو سبزیاں ان کے اندر سود نہیں ہوتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں میں سود نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو آج کل اسٹور ہے نا، لیکن آج کے زمانے کا اعتبار نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اعتبار ہوگا۔ چلتے ہیں نا، اس زمانے میں کہاں کولڈ اسٹور تھا۔ آج کل تو سیب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال دو سال تک سیب جو ہے اس میں کولڈ اسٹور میں جو ہے ڈال دیتے ہیں اور جو چلتا ہے کہ نہیں؟ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے تھا اس کا اعتبار ہوگا۔ پھلوں اور سبزیوں میں سود نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، اور پہلے زمانے میں ان کی مقدار کی دریافت کیل اور وزن کے ذریعہ نہیں تھی، بلکہ کیا کرتے پیس ایسے دو پیس چار پیس میں بیچتے تھے، سمجھتے ہیں نا، 20 پیس میں بیچتے تھے۔ نیز یہ بنیادی طور پر غذا میں داخل بھی نہیں ہے، سبزیاں وغیرہ ہیں اور پھل ہے، یہ سب جو ہے بنیادی طور پر یہ غذا میں داخل نہیں، کہ کوئی آدمی خالی پھل کھا کر کے کیا وہ زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا ہے، اس کو اناج یا گوشت وغیرہ کھانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ زندگی بھر کوئی آدمی خالی کہے پھل کھا کر کے زندگی گزارے گے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ یعنی یہ سبزیاں اور فروٹس جتنے ہیں یہ بنیادی طور پر غذا نہیں، جس طرح سے گیہوں ہے، چاول ہے، مکئی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ جس انداز میں دانے اور گوشت ہے، جس انداز میں دانے اور گوشت بنیادی طور پر غذا ہے، اس طرح سے یہ فروٹس اور یہ جو
سبزیاں ہیں، یہ غذا نہیں ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صریح نصوص وارد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صاف طور سے بتایا۔ بہرحال ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سود نہیں ہوتا ہے، جن میں سود نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف یعنی کرنسی کا باہمی تبادلہ، کرنسی کا باہمی، جیسے روپیہ، ریال، ٹکا اور وغیرہ وغیرہ جنین اور اس طرح سے، یہ سب کیا ہیں؟ کرنسی ہیں۔ ان کا باہمی تبادلہ، اس کے کیا مسائل ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ جانیں صرف کس کو کہتے ہیں، صرف کس کو کہتے ہیں، صراف جس کو بولتے ہیں، صراف ایکسچینج منی۔ آج وہاں پر دیکھتے ہوں گے جہاں پر منی کا تبادلہ ہوتا ہے، وہاں پر کیا، وہاں پر انگلش میں وہ لوگ لکھتے ہیں ایکسچینج منی، اور عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے صراف، صرافہ، یہ صراف اس طرح سے لکھا ہوتا ہے۔ صراف کی تعریف کیا ہے شریعت میں؟ سونا کے دینار کی بیع چاندی کے درہم کے ساتھ کرنا صرف کہلاتی ہے۔ سونا کے دینار کی بیع چاندی کے درہم کے ساتھ کرنا، یعنی خرید و فروخت کرنا، کیا ہے یہ؟ اس کو صرف کہتے ہیں، جسے تبادلے نقدیات کہا جاتا ہے۔ تبادلے نقدیات، آپ کہیں آپ دیکھیے اردو میں بھی لکھا ہوا رہتا ہے، یہاں پر کرنسی تبادلہ ہوتا ہے، کرنسی کا تبادلہ یہاں پر ہوتا ہے، یعنی ایک کرنسی دو، دوسرے کے کرنسی آپ لو، ایکسچینج منی کے پاس، تو اسے صرف کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں اسے صرف کہا جاتا ہے۔ سونا کے دینار کی بیع چاندی کے درہم کے ساتھ کرنا صرف کہلاتی ہے، جسے تبادلے نقدیات کہہ سکتے ہیں۔ نقدی کے باہمی تبادلے کا حکم کیا ہے؟ یہ تبادلہ جائز ہے، یعنی ایک کرنسی کا آپس میں تبادلہ کرنا کیا ہے؟ یہ جائز اور درست ہے، یعنی ریال کے بدلے میں ٹکا لینا، ریال کے بدلے میں روپیہ لینا، یا روپیے کے بدلے میں ریال لینا، یا روپے کے بدلے میں ٹکا لینا، ٹکا کے بدلے میں ریال لینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو کرنسی کا جو تبادلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ شریعت میں جائز ہے، درست ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بیع ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی بیع ہے جو کتاب و سنت کی روح سے جائز اور مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، بیع کو، خرید و فروخت کو، بزنس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ۔ اللہ کے نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سونا کو چاندی کے ساتھ جس طرح چاہو فروخت کرو، کمی بیشی کے ساتھ، کمی بیشی کے ساتھ۔ جیسے ایک ریال میں کتنے روپے ملتے ہیں ہمارے انڈیا کے؟ تقریباً 18 روپے 70 پیسے، 85 پیسے، 80 پیسے تھی آج کل جو ریٹ ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر بات ہے ایک ریال آپ نے دیا اور اتنا پیسہ آپ لے رہے ہے کہ نہیں؟ تو یعنی کرنسی کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ شیخ صاحب ہم لوگوں کا معاملہ پیسہ نہیں، ہم لوگ بینک میں پیسہ دیتے ہیں اور وہ جا کر کے انڈیا میں نکلتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں پیپر آپ کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے تبادلہ کر لیا، یہ نقد ہے، یہ نقد ہے، یعنی آپ نے 1000 ریال آپ نے دیا تو اس کے بدلے میں آپ کو 1800 روپے یا اس سے زیادہ جو مل رہے ہیں اس کی رسید آپ کو مل گئی۔
وہ کہ آپ نے ریال کے بدلے میں 1800 روپے آپ نے لے لیا، حاصل کر لیا. تو اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیعوا الذهب بالفضة، سونا کو چاندی کے ساتھ جس طرح چاہو فروخت کرو، اگر لین دین دست بدست ہو. دست بدست ہو. اب دیکھیے یہ ہنڈی والا جو معاملہ ہے یہ جو ہے خطرناک ہے. ہنڈی والا معاملہ خطرناک ہے. وہ کوئی آپ کو رسید دیتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں. ہنڈی والوں میں ایسا معاملہ نہیں. اسی لیے نہ شرعی طور پر یہ صحیح ہے اور نہ ملکی طور پر یہ صحیح ہے. اسی لیے جرم ہے. حوالہ یہ کیا ہے؟ حکومت کے یہاں جرم ہے ایسا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. خطرناک معاملہ ہے. بہرحال اس لیے یہ غور طلب ہے. ہنڈی والا جو معاملہ ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو ملتی نہیں، نہ وہ رسید پر آپ نے اس کو پیسہ دے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کا پیسہ وہاں پر جو ہے پہنچوا دیتا ہوں. اب وہ فون کرتے پھر وہ پیسہ وہاں پر مل جاتا ہے. ہاں اگر ایسا ہمارے خیال میں کہ جیسے آپ نے اس کو دیا، اس نے ترنت فون کیا، یا آپ کے گھر پر جا کر کے وہ ادھر آپ نے دیا ادھر اس نے آپ کے گھر والوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، تو شرعی طور پر ہمارے خیال میں کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں. لیکن آپ نے خالی بات میں آپ نے کہا ہمارا 1000 ریال ہمارے گھر پر جو پہنچا دیجئے، اس کا جو پیسہ بنتا ہے ہمیں وہ اب وہ کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، اور وہ پتہ نہیں آج پہنچائے کل پہنچائے 10 دن بعد پہنچائے، اللہ خیر کرے، اللہ کہ نہ پہنچائے کچھ پتہ نہیں. یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ سے بچائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونا کو چاندی کے ساتھ جس طرح چاہو فروخت کرو، اگر لین دین دست بدست ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، تو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا جائز اور درست ہے. نقدی کے باہمی تبادلے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی جو ایکسچینج منی ہے، جو آپ تبادلہ کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز کیوں قرار دیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مسلمان اپنی رقم سے فائدہ اٹھا سکے. ضرورت کے وقت ایک مسلمان اپنے رقم سے فائدہ اٹھا سکے. اگر ایک سکے کا تبادلہ دوسرے سکے میں نہ ہو سکتا ہوتا تو اسے بہت تنگی پیش آتی. اس کے تحت اللہ رب العالمین نے ایکسچینج منی کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، مشروع قرار دیا ہے. نقدی کے باہمی تبادلے کی شرطیں کیا ہیں؟ ایک وہی جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہاں پر تفصیل تھوڑی ہے، آپ اس کو جان لیں. تبادلہ اس صورت میں جائز ہوگا جب اسی مجلس میں فریقین دست بدست اپنی رقم کو لے لیں. وہی ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ سے لو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کمی بیشی کے ساتھ کرنسی کے تبادلے میں. کیونکہ اللہ کے نبی سے فرمایا ہے، وہی حدیث پاک ہے کہ سونا چاندی کے ساتھ جس طرح چاہو بیچو، جب معاملہ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو کا ہو، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو کا ہو، تب جس طرح چاہو آپ بیچو، کمی بیشی کے ساتھ بیچو، کوئی حرج نہیں ہے. اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے مالک بن اوس کو دینار دیے تاکہ وہ ان کے عوض میں انہیں درہم دے. دیکھو وہی ہے کہ ہم لوگ روپیہ ریال کے بدلے میں روپیہ لیتے ہیں. تو طلحہ بن عبید اللہ نے مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینار دیے تاکہ وہ ان کے عوض میں انہیں درہم دیں. دینار کے بدلے میں، دینار جس کو بولتے ہیں سونے کے سکے کو، اور درہم چاندی کے سکے کو، ہے کہ نہیں؟ یعنی جنس الگ الگ ہے، سونا اور چاندی. مالک رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہے، مالک رحمت اللہ علیہ، اور طلحہ بن عبید اللہ بھی تابعی ہیں، اس میں صحابی کوئی نہیں ہے. مالک بن اوس رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا خازن جنگل سے آ جائے تو پھر دراہیم کی ادائیگی کروں گا. یہ کسی نے ان سے مطالبہ کیا تھا؟ طلحہ بن عبید اللہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اسے مالک بن اوس سے کیا کہا تھا
کہ دیکھو یہ ہمارا اب دینار لے لو اور مجھے درہم دے دو، اس کے بدلے میں مجھے درہم دے دو۔ تو مالک بن اوس نے کیا کہا؟ مالک بن اوس نے کہا کہ میرا خازن جنگل سے آ جائے، وہ جنگل کسی کام سے گیا رہا ہوگا، جنگل سے آ جائے تو پھر درہم کی ادائیگی کروں گا۔ یعنی ابھی ٹھیک ہے معاملہ ہمارا آپ کا ہو گیا ہے، آپ نے ہم کو دینار دیا ہے، آپ تھوڑا سا رکو، ہمارا جب مالی وہ خازن آ جائے گا جو خزانچی ہے ہمارے مالیات کا، جب وہ آ جائے گا پھر میں آپ کو اس کے بدلے میں درہم دوں گا، اس کے بدلے میں درہم دوں گا۔ پھر معاملہ کیا ہوا؟ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کون سی ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاہ میں تھی؟ ہاں بتاؤ کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی ان کے بیاہ میں تھی؟ حضرت آئیں حضرت، ہاں بولو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی؟ اب بولیے گا نہیں، بولیے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے یہ؟ ہاں بتاؤ، سسر ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے جب ان کو جب پتا چلا کہ اس طرح کا معاملہ مالک بن اوس اور طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان ہو رہا ہے، تو اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طلحہ دراہم لیے بغیر اس سے جدا نہ ہونا، دیکھنا مجلس چھوڑنا نہیں، یہیں پہ رہو، جب خازن آ جائے گا آپ کو دینار کے بدلے میں درہم چاہیے نا، آپ نے مالک بن اوس کو آپ نے کیا دیا ہے؟ دینار دیا ہے، تاکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو درہم دے۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا خازن جنگل گیا ہوا ہے، وہ آئے گا تو میں آپ کو دوں گا، تو دیکھنا طلحہ مجلس کو چھوڑنا نہیں، وہیں پہ رہنا، وہیں پر رہنا اور ہاتھوں ہاتھ لے لینا، تب پھر وہاں سے کہیں ادھر ادھر ہونا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طلحہ دراہم لیے بغیر اس سے جدا نہ ہونا، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الذهب بالورق ربا الا ہاء وہاء، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا کہ نبی اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سونے کا تبادلہ چاندی کے ساتھ سود ہے، مگر یہ کہ لین دین اسی وقت ہو جائے۔ چاندی کا تبادلہ سونے کے ساتھ، یا سونے کا تبادلہ چاندی کے ساتھ کیا ہے؟ سود ہے، مگر یہ کہ معاملہ اسی وقت ہو جائے، ہاتھوں ہاتھ ہو جائے، تب تو ٹھیک ہے، سود نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، تم یہاں سے جدا ہو گئے تو پھر تم سود میں پڑ جاؤ گے۔ لہٰذا طلحہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، ٹھہرے رہو، یہاں سے جدا نہ ہونا، مالک بن اوس کے ساتھ میں لگے رہو، یہیں پہ رہو، یہاں تک کہ ان کا خازن آ جائے تمہیں درہم وہ دے دے، تب تو ٹھیک ہے لے لو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، جدا ہو گئے، مجلس اگر الگ ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں تم سود میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نقدی کے باہمی تبادلے کے احکام کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی کے درس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نقدی کے باہمی تبادلے کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، کچھ اور مسائل ہیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کے درس میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہ الہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سود جیسی لعنت سے بچائے، اور جائز اور بہترین تجارت اور بزنس میں اللہ تعالیٰ ہمیں لگائے تاکہ دنیا اور آخرت کامیاب ہوں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔